न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अदनान शेयर कर रहे हैं। अदनान कहते हैं, मैं चक 118 शुमाली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का ही महीना था। हम लोग अपने डेरे पर बैठे थे, शाम का वक्त था। हम लोगों के डेरे पर आज पानी लगाने की बारी थी। मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग आज जल्दी ही डेरे पर चले गए थे। जैसे हम लोगों ने पानी वगैरह लगाया तो हम लोग वापस आ रहे थे। तकरीबन 9 बज गए थे रात के। तो मेरे अब्बू जी जो थे वो पहले ही घर जा चुके थे। मैं अपने 1-2 मुलाजमों के साथ अभी वहीं पर काम करवा रहा था। काम ख़त्म होने के बाद मैं भी घर वापस आने लगा। जब मैं वापस आ रहा था तो मैं पैदल था। डेरे वाली साइड से अगर मैं सीधा आबादी की तरफ आता तो मेरा घर जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के फासले पर था। मुझे अपने एक दोस्त से ज़रूरी मिलना था। उसका डेरा हम लोगों के डेरे से थोड़ा सा ही आगे था। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और धुंध भी थी। जैसे ही मैं उसके डेरे की तरफ जा रहा था, उनके और हमारे डेरे के दरमियान में जो फासला था वो तकरीबन 6-7 मिनट का फासला था पैदल, और उस दौरान एक कब्रिस्तान भी आता था। मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो कब्रिस्तान से पहले एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त आता था। जैसे मैं उस दरख्त के पास से गुज़रने लगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अजीब से मुझे एक आवाज़ सी आई, जिस तरह से कोई आदमी बोलता है, कुछ कहता है, लेकिन वो लफ्ज़ों की मुझे समझ नहीं आई। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मेरे पास टॉर्च था। मैं चुपचाप आगे जाने लगा। चादर मैंने लपेटी हुई थी, जैकेट भी पहनी हुई थी। मैं अपने दोस्त के पास गया। वो डेरे पर ही रात गुजारता था क्योंकि उनका घर जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो कभी कभार वो डेरे पर ही रुक जाता था। और आज उसने मुझे बता दिया था कि वो डेरे पर ही है। उसके पास गया तो उनके डेरे पर बाकायदा उन लोगों ने एक कमरा बनाया हुआ था जहाँ पर आग वगैरह जलाई जाती थी। वहाँ पर गांव के और लोग भी बैठते थे। एक बैठक सी बनी हुई थी। उसके पास मैं कुछ देर बैठा, बातचीत हुई। तकरीबन मुझे 10 बज गए। मैंने से कहा कि मैंने पैदल जाना है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मैं अब चलता हूँ। तो रास्ते में बाज़ औक़ात गाँव में बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं, तो फिर उनका भी डर रहता है। तो मैंने उससे इजाज़त ली और मैं उठकर चल पड़ा। अब जब मैं वापस जा रहा था, मैंने कब्रिस्तान क्रॉस किया। कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर था। शोर इस तरह से था, रात के वक्त 10 बजे रात के इतने परिंदे शोर मचा रहे थे। कौवे, पता नहीं कौन कौन से परिंदे थे, जैसे वो आसमान में गोल गोल घूम रहे हैं। टॉर्च से मैंने देखा, बहुत ज़्यादा परिंदे थे फिज़ा में। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं चुपचाप आगे जाने लगा। मैं लाहौले वाला पड़ता हुआ आगे निकला। तो जैसे ही मैं उस पीपल के दरख्त के पास से गुजरने लगा तो मुझे ऐसा लगा उस दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है। बाकायदा जैसे पाँव के बल कोई बैठा हुआ है, और उसने जैसे कोई सफ़ेद या स्किन से कलर के कोई कपड़े पहने हुए, इस तरह से उसका था, कोई आदमी सा था। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि इधर खुली फ़िज़ा में इतनी रात को कब्रिस्तान के पास पीपल के दरख्त में कौन बैठा हुआ है। पहले मैं गौर करने लगा तो उसने अपना चेहरा लपेटा हुआ था। मुझे लगा किसी का कोई मज़ेरा होगा, या कोई अक्सर नशा करते हैं लोग, तो कोई बैठा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप चलने लग गया। चलता 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 जिस तरह जब मैं वापस आया अपने घर में, अपने घर के रास्ते पर चलने लग गया। अपनी गली में दाखिल हुआ तो अपने घर जब मैं आने लगा तो एकदम मेरे पीछे पलट कर देखा। कोई मुझे कदमों की आहट सारे रास्ते में महसूस नहीं हुई कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे पलट कर देखा तो हमारे घर से तकरीबन 3-4 कदम दूर वही आदमी खड़ा हुआ था। मैं बड़ा परेशान कि आदमी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, कहीं कोई वारदात ना करने वाला हो। मैंने गुस्से से कहा कि कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। पूरा चेहरा उसने अपना छुपाया हुआ था।
صرف ایک آنکھ مجھے نظر آئی. آنکھ ایسے تھی جس طرح سے کوئی سفید کلر کا کوئی موتی ہے، ایسے وہ چمک رہی تھی آنکھ. میں تھوڑا سا ڈر گیا اور میں ایک قدم اپنے گیٹ کے اندر ہو گیا. اس نے باقاعدہ کھڑے ہو کر مجھے دیکھا اور واپس پلٹا. وہ 3 سے 4 قدم ہارڈلی آگے گیا ہوگا، وہ غائب ہو گیا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اس وقت تو میرے رونگٹے کھڑے ہو کر میرا ڈر بھی ختم ہو گیا. میں باہر نکلا اور میں آتی سڑک تک آیا کہ شاید وہ مجھے نظر نہ آیا اور دھند میں غائب ہو گیا ہو، لیکن وہ آدمی کہیں تھا ہی نہیں. میں پریشان گھر بھاگا. جیسے میں نے بہت زور سے گیٹ بند کیا، گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں آ گیا. میں بھاگتا ہوا اندر گیا. سیدھا میں ہم لوگوں کا کچن تھا. رات میں اکثر وہاں پر آگ جلاتے تھے. بڑا سا کمرہ تھا. وہ ایک کمرہ ہی تھا، اس کو ہم نے کچن بنا دیا تھا سردی کے موسم میں. اس کی ایک سائڈ پر 2 چارپائیاں بھی تھیں. اندر ہی کھاتے پکاتے تھے. جب بہت زیادہ سردی ہوتی تھی تو دیر رات کے کچن میں ان چارپائیوں پر بیٹھ بچھایا کرتے تھے. اگر کسی نے وہاں پر سونا ہوتا تھا تو کوئی سو بھی جاتا تھا، لیکن زیادہ تر ہم لوگ سوتے نہیں تھے وہاں پر. ہم لوگ سوتے دوسرے کمروں میں تھے. میں گیا تو سارے اندر ہی بیٹھے ہوتے اسی کمرے میں. تو مجھے جب اس طرح سے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. ابو نے پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کتے پیچھے لگ گئے تھے کیونکہ میں پیدل تھا. اکثر ہمارے گاؤں میں یہ واردات بھی ہوتی تھی، کتے پیچھے لگ جاتے تھے. تو شام کے بعد کم ہی لوگ پیدل چلا کرتے تھے، یا اگر کوئی چلتا بھی تھا تو اس کے پاس کوئی اسٹک ہوتی تھی. میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ یہ سارا ماجرا ہوا ہے. میں نے ساری بات بتا دی. ابھی بڑی پریشان ہوئی. ابو نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، باہر دھند بڑی تھی، کوئی ہوگا، کوئی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شاید کوئی موبائل وغیرہ چھیننے والا ہو، اس نے سمجھا ہوگا موبائل ہے تمہارے پاس تو شاید کوئی واردات کی غرض سے آیا ہو. میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ہمارے ڈیرے سے پہلے وہ میرے پیچھے لگا، ہمارے گھر تک وہ میرے پیچھے ہے، مجھے کوئی قدموں کی آہٹ، کوئی مجھے ذرا سی آواز بھی نہیں آئی، اور میں نے تو پیچھے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں. لیکن جب اس کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو میں چونک گیا. مجھے سب نے یہی کہا کہ چھوڑو، وہ دھند میں غائب ہو گیا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کافی دیر میں اس بارے میں سوچتا رہا. کھانا وغیرہ کھایا، چائے پی. میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا. ہم لوگوں کا گھر کافی زیادہ بڑا تھا. برآمدے کے آگے ہم لوگوں کی پوری برآمدے کے آگے گرل لگی ہوئی تھی، اور اس کے آگے ہم لوگ موٹے پردے گرا دیتے تھے، تو سارا گھر بہت زیادہ گرم رہتا تھا. اب میرا کمرہ جو تھا وہ بالکل کونے والا کمرہ بنتا تھا ڈرائنگ روم کے ساتھ. میں اپنے کمرے میں چلا گیا. باقی امی ابو میری بہنیں جو تھیں وہ سارے دوسرے کمرے میں تھے. ایک میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ امی کے پاس ہی سوتا تھا کیونکہ وہ بھی صرف 12-13 سال کا تھا، تو ان کے پاس ہی سوتا تھا. میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا. اپنے کمرے میں گیا، بستر میں لیٹ گیا. کافی دیر اس بات کے بارے میں سوچتا رہا. سوچتے سوچتے کہیں میری آنکھ لگ گئی. تقریباً آدھی رات ہوئی تو میری آنکھ اس طرح سے کھلی. مجھے بہت زور سے کسی نے مجھے جیسے کوئی پکڑ کر ہم کسی کو جگانے کے لیے بہت زور سے ہلاتے ہیں، ایسے مجھے کسی نے ہلایا. بڑے ٹھنڈے ہاتھ تھے. بہت زور سے مجھے کسی نے ہلایا. میں جاگ گیا کہ کیا ہے، کون ہے یہاں پر. دیکھا تو میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. میں جلدی سے اٹھا، میں نے کمرے کی لائٹ آن کی. پورے کمرے میں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. بڑا تعجب ہوا. دروازہ کھول کر باہر دیکھا، باہر بھی کوئی نہیں تھا، سب سوئے ہوئے تھے. پھر واپس آیا، آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا. پہلے سوچا امی ابو کے پاس جاتا ہوں. ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے. پھر بستر میں لیٹ گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے صحن میں جیسے کسی نے چھلانگ لگائی ہے، باقاعدہ کوئی کودا ہے جیسے. میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ وہ جو آدمی میرے پیچھے ہے کہیں کوئی چور نہ ہو، اس نے دیکھ نہ لیا ہو. میں جلدی سے اٹھا، میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، اور جیسے میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر بہت زیادہ دھند تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مجھے نظر نہیں آیا. باہر لائٹ جل رہی تھی لیکن دھند کے باوجود بھی دیواریں نظر آ رہی تھیں. اب باقاعدہ مجھے کسی کے کودنے کی آواز بھی آئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے چھت کے اوپر سے چلنے کی آواز آنے لگ گئی. اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ کوئی چور ہم لوگوں کے گھر میں آ چکا ہے. اب میں الرٹ تھا کہ اگر کوئی گرل کھولنے کی کوشش کرے گا یا کوئی گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں سب کو جگا دوں گا. میں وہیں پر کھڑا ہوا تھا برآمدے میں پردے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. تبھی ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے بچے کرالنگ کرتے ہیں، اس طرح سے وہی آدمی ہے ہمارے صحن میں، جیسے وہ کرال کر رہا ہے، یعنی جیسے ریگ رہا ہے. وہ اتنی اس کی بھیانک شکل تھی. اس کی سفید کلر کی آنکھیں تھیں، جانوروں کی طرح زبان اس کے منہ سے باہر تھی.
سر پر 2 سینگ تھے اور وہ ہمارے صحیح میں کرال کرتے کرتے اس طرح سے اسمیل کر رہا تھا جیسے وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں ہمت ہی نہیں کر سکا کہ میں سانس بھی لے سکوں۔ میں اپنے کمرے میں گیا، میں نے دروازہ بند کیا اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ آیت الکرسی پڑھی، قرآن پاک کی آیات پڑھی، میرے کمرے میں سورۃ یاسین پڑھی ہوتی تھی۔ مجھے عادت تھی میں روز فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا تھا، تو سورۃ یاسین میں پڑھنے لگ گیا۔ جیسے میں نے سورۃ یاسین پڑھی، ایک دم میرے کانوں میں بہت زیادہ بھیانک چیخ گونجی، وہ جیسے میرا سکتہ سا ٹوٹا۔ سورۃ یاسین لے کر میں بھاگا امی ابو کے کمرے کی طرف۔ میں نے ان لوگوں کو جگایا، وہ لوگ جاگ کے، میں پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ باہر میں نے صحن میں اس آدمی کو دیکھا ہے، وہ بہت بھیانک روپ میں باہر ہم لوگوں کے پورے صحن میں چکر کاٹ رہا ہے۔ ابو نے کہا میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ امی نے منع کیا کہ باہر مت جائیں۔ جب وہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، میں بھی ان کے کمرے میں آ گیا۔ میری بہنیں سوئی ہوئی تھی، ان کو ہم نے جگایا ہی نہیں۔ تقریباً ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے۔ باہر صحن میں ہلکی پھلکی آہٹیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پر ہماری کچھ چارپائیاں تھیں، جیسے ڈے روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ موٹر سائیکل بھی ایک وہاں پر کھڑا ہوا تھا، باقاعدہ جیسے ان چیزوں کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہوگی، فجر کی اذان ہوئی۔ ابو نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ امی نے منع کر دیا کہ آج مسجد میں نہ جائیں، یہ مخلوق ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے، جس طرح سے ہمارے گھر میں وہ مخلوق آئی ہوئی ہے تو کہیں کوئی نقصان نہ دے دے۔ ابو نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی وضو کیا، ابو نے بھی وضو کیا، وضو ہم نے گھر سے ہی کر لیا۔ صحن میں باہر نکلے، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ مسجد کی طرف جانے لگے۔ مسجد میں گئے، مولوی صاحب کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بعض اوقات جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، وہ کوئی جن تھا۔ وہ جنات پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انسانوں کے اوپر بسیرا کرتے ہیں، انسانوں کا شکار کرتے ہیں، کبھی ان کو بیماریاں دے کر، کبھی ان پر سایہ کر کے، اور کبھی ان کو کھا کر وہ اپنے آپ کو پھر سے طاقتور کرتے ہیں۔ تو یہ وہی کوئی جن کی قسم تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ نے اپنے اس ڈر کو ختم کیا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر جا کر آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ بقرہ اپنے گھر میں لگائیں، انشاءاللہ جو بھی شیطانی مخلوق ہے وہ چلی جائے گی۔ ہم لوگ واپس آئے۔ مسجد سے جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم لوگوں کی گلی سے پہلے ایک کیکر کا درخت آتا تھا۔ جیسے ابو میں اس درخت کے پاس سے گزرے، پھر سے وہی آدمی کی آواز میں نے سنی جو میں نے پہلی بار سنی تھی، اور باقاعدہ اس نے جیسے ہم لوگوں کے پیچھے پتھر بھی پھینک کے۔ ابو نے کہا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ ہمیں کسی عامل کو بلانا پڑے گا، یا تو یہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے یا اس کی نظر ہمارے گھر پر پڑ گئی ہے، کیونکہ اس نے ابھی بھی ہم پر پتھر پھینکے ہیں۔ صبح 8 بجے کے قریب میرا ایک دوست تھا، تو اس کے تایا ابو تھے، وہ عملیات کیا کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے سے آگے ہی ان کا ڈیرا تھا۔ ابو کو میں نے ساتھ لیا، ابو کو میں نے راستے میں وہ درخت بھی دکھایا۔ وہاں پر گئے تو اپنے دوست سے بات کی، وہ اپنے تایا ابو کے گھر لے کر گیا، ان کو ہم لے کر اپنے گھر آئے۔ جب وہ ہمارے گھر آئے، آتے ساتھ وہ ہمارے گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں کہ اس غیر مرئی مخلوق کے، اس جن کے یہاں پر یہ بال پڑے ہوئے ہیں، اس نے آپ کے پورے گھر پر بسیرا کرنا تھا۔ 7 دن لگاتار اس نے آپ کے گھر میں آنا تھا، اور آپ کے گھر کے چاروں کونوں میں اس نے کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ کر جانی تھی، اور 7ویں دن اس کا بسیرا آپ کے گھر میں ہو جانا تھا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ انہوں نے ہم سے کچھ مخصوص چیزیں منگوائیں، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ عمل کیا۔ آدھا گھنٹہ پڑھائی کے بعد انہوں نے پانی دم کر کے دیا اور یہ کہا کہ یہ عمل والا پانی ہے، اس کو گھر کے چاروں کونوں میں آپ جا کر اس پانی کے کچھ چھینٹے مار کر آئیں۔ ابو کو کہا، ابو نے چھینٹے مارے پورے گھر میں۔ وہ جب کونا تھا جہاں پر اس کے بال تھے، اس نے کہا کہ یہاں پر پانی کے چھینٹے نہیں مارنے، ان کو میں جلاؤں گا۔ جیسے اس نے ان بالوں کو جلایا، کچھ پڑھ کر وہ بہت باریک بال تھے، جیسے کسی جانور کے جسم کے بال ہوتے، اتنے باریک بال تھے وہ۔ کچھ وائٹ تھے، کچھ بلیک تھے، کچھ جیسے گولڈن سے تھے۔ اس نے ان کو آگ لگائی تو اتنی گندی اسمیل آئی، اور وہ بال بہت اتنی زیادہ آگ لگی جیسے پتہ نہیں وہاں پر کتنی کوئی چیز پڑی، اس کے باقاعدہ شعلے نکل رہے تھے۔
اسی وقت باہر ایسے لگا جیسے کوئی بہت زیادہ تیزی سے گلی میں جیسے کوئی گھوڑا بھاگتا ہے، ایسی آواز آئی۔ میں دیکھنے لگا تو انہوں نے منع کر دیا کہ باہر نہیں دیکھنا۔ اس کے بال چلے تھے تو وہ باہر بھاگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے بال چلانے کے بعد اس راکھ کو انہوں نے ایک پیپر میں رکھا، اس کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہاں پر بھی وہی پانی کی چھینٹیں مارے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ صبح شام 3 دن آپ نے اس پانی کی چھینٹیں پورے گھر میں آپ نے لازمی چاروں کونوں میں پانی ڈالنا ہے اور چھینٹیں بھی مارنے ہیں دیواروں پر، تب وہ جن آپ کے گھر کی جان چھوڑے گا۔ اور مجھے سختی سے منع کیا کہ 41 دن میں نے اس طرف نہیں جانا جس طرف وہ پیپل کا درخت تھا۔ پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں بہت خوف زدہ رہتا تھا وہ 41 دن، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں ڈیرے پر بھی جاتا تھا، میں کسی اجنبی شخص کو بھی دیکھتا تھا تو میں ڈر جاتا تھا۔ انہیں 41 دن کے دوران میں نے پہلی بار اپنے ڈیرے کے قریب ایک بوڑھے سے فقیر کو دیکھا۔ سرخ اس کی آنکھیں تھیں، تو ہمارے ڈیرے کے پاس آنے لگا۔ تو جیسے ہمارے ڈیرے کے قریب آیا تو مجھے وہ عامل کی بات یاد تھی کہ وہ کسی روپ میں بھی سامنے آنے کی کوشش کرے گا 41 دن میں۔ میں نے فوراً سے ہمارے ڈیرے پر کمرہ تھا، وہاں سے قرآن پاک اٹھا کر باہر لے آیا، قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ جیسے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا بلند آواز میں، وہ فقیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی جن کے روپ میں، جن تھا جو فقیر کے روپ میں آیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا یا میں اس کو کچھ دے دیتا تو اس کا میرے اوپر دوبارہ سے بسیرا ہو جانا تھا، کیونکہ ڈیرے پر تو ہم نے حساب نہیں کیا تھا، گھر پر کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے 3 دن ہم لوگوں نے گھر میں سورہ بقرہ بھی لگائی، تلاوت بھی کی، اور وہ پانی بھی جو دے کر گئے تھے وہ بھی پورے گھر میں ہم نے اس کا چھڑکاؤ کیا، تو وہ جو مخلوق تھی اس نے ہماری جان چھوڑ دی۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عدنان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا فلو ہے اور گلا بھی تھوڑا خراب ہے، تو ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔